बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बड़ा संजीदा मौजू है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीर के दिन हमारे साथ कोई भी माहिर कानून होते हैं और वो आपको कानूनी मशवरे देते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात परेशानियां हैं उनको कम से कम किया जा सके और कानूनी नुक्ता निगाह आपको पता हो कि कानून कहता क्या है। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके राइट्स के लिए कानून आपके लिए बनाया गया है और उस कानून को जब आप समझ लेते हैं तो फिर आपको ज़िंदगी के मामलात लेके चलने में आसानी हो जाती है। आज जो संजीदा मौजू मैंने शुरू में कहा कि हम संजीदा मौजू है, वो मौजू हम पहले भी अपने पिछले प्रोग्रामों में एक प्रोग्राम में हम उस मौजू पर बात कर चुके हैं और फिर हमें बहुत सी ईमेल्स आई, बहुत से SMS आए और कॉल्स आई हमारे पास। खासकर कॉल्स बहुत ज़्यादा आई और कहा गया कि इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू की जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। और वो था खुला का मौजू कि खुला है क्या, कानूनी हैसियत खुला की है क्या, और एक औरत अगर खुला लेने जाती है तो उसको किस मसाइल का और किस प्रोसीजर का सामना करना पड़ता है और खुला के बाद वो अपने राइट्स किस तरह से ले सकती है, यानी कि बच्चों के हवाले से, उसके जहेज के हवाले से, उसके महर के हवाले से और खुला के बाद की जो इद्दत का टाइम पीरियड होता है 90 डेज, उसमें जो खातून है उनके एक्सपेंसेस कौन बर्दाश्त करेगा, उनकी रिहाइश का क्या होगा। ये सारे वो मामलात थे जो बड़े नाजुक मामलात हैं। वैसे तो कहते हैं ना कि बड़ी ये हमारे मुआशरे के अंदर ये एक चीज़ इतनी नासूर की तरह सराहियत करती जा रही है कि ला इलाज अब नज़र आने लगी है ये, और इसकी क्या वजूहात हैं ये भी हम बात करेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हमने इनवाइट किए हैं वो हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जावेद अहमद चतारी साहब। उनको वेलकम टू द शो कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं चतारी साहब? सबसे पहले तो चतारी साहब, हम पहले भी ये बात काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी लेकिन फिर हमें कहा गया कि नहीं, खुला के हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करें क्योंकि हमारी यहाँ ख़वातीन को बेसिकली ये पता ही नहीं है कि कानून जो है वो उनके लिए, जो उनके लिए कानून बनाए गए वो उससे किस तरह से इस्तिफादा हासिल कर सकती हैं, किस तरह उस कानून से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। तो कानूनी हैसियत खुला की क्या है और एक औरत खुला किन कंडीशंस में ले सकती है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से पहले एक बात मशहूर ये थी कि मैं तुम्हारे बाल सफ़ेद कर दूंगा, जूतियां घिसवा दूंगा, घर में बूढ़ा कर दूंगा, लेकिन तलाक नहीं दूंगा। बिल्कुल। इन सब बातों के बाद 1961 में मुस्लिम आइले क़वानीन नाफिज हुए, अयूब खान के दौर, अयूब खान साहब के दौर में, और ख़वातीन के हुकूक के लिए कि जो एक बात थी कि खुला लेना खातून का हक है, वो उन सरकमस्टांसिस में, किसी भी ऐसे सरकमस्टांसिस में जब वो नहीं रहना चाहती किसी मर्द के साथ, वो हालात तो वाक़यात हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए खातून को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर और कोर्ट के जरिए उसको खुला ग्रांट करना। दो बातें, एक खुला, एक तलाक। तलाक मर्द ने किसी भी हालत में दे दी, हमारे यहाँ कहते हैं कि 3 मरतबा दे दी तो तलाक हो गई। ये दीगर कानून तो ये कहता है कि ज़बानी कलामी कोई तलाक नहीं होती, पेपर इन रिटन ब्लैक एंड व्हाइट। ना ज़बानी शादी होती है कानून में और ना ज़बानी तलाक होती है हमारे यहाँ। ये तो आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि वाकई कानून में, लेकिन इस्लाम में ज़बानी तलाक भी होती है, ज़बानी निकाह भी होता है जी, गवाहों की मौजूदगी। आज हमारा मौजूद इस्लामी मामलात का नहीं है, दुनियावी कवानीन का, लिहाजा हम दुनियावी कवानीन के बाद से या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक खातून एक मर्द के साथ रह रही है, वो एक निकाह, एक मुआहदा होता है। उस मुआहदे के अंदर एक खातून के जो हुकूक है वो तमाम चीजें एक कॉलम में लिखी होती हैं। चूंकि हमारे यहाँ शादी जो होती है वो एक लड़का लड़की की नहीं होती बल्कि 2 खानदानों की होती है। बिल्कुल। आधी शादी लड़के से होती है, आधी लड़के से होती है, आधी लड़की से होती है और आधी उसके खानदान से होती है, लड़के के खानदान से, आधी लड़की के खानदान से, तब एक जाके एक शादी बनती है। लेकिन अब जब हालात के वक्त के साथ साथ तालीम आम हुई, लोगों में शऊर आया, खवातीन ने आगे कोर्ट में उधर सर्विसेज करना शुरू करी, तो उनको अपना अच्छा बुरा नजर आने लगा और अच्छे बुरे के हिसाब से रिश्ते होना शुरू हो गए। लेकिन जब एक मिसमैच रिश्ता हो गया, अब पहले तो ये होता था कि जैसा हो गया कि हमने तुम्हें लड़की दे दी, आज हम तुम्हें इसका जनाजा तुम्हारे घर से उठना चाहिए।
وہ زندگی بھر کا کانٹریکٹ ہو گیا تھا کہ جی بس اب آپ بائی آل مینز آپ کو وہ ان کے ساتھ زندگی. آج یہ بات ہو گئی ہے کہ عورت مرد کا ایک بازو ہے, عورت مساوی حقوق رکھتی ہے ریاست کے اندر, اور عورت بھی مرد کی طرح ریاست کے اندر وہ کامیاب پرزہ ہے جو ریاست کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ضروری ہے. لہذا ریاست نے اپنے آنے والے دیگر معاملات کے لیے, مستقبل کے معاملات کے لیے عورت کو مساوی حقوق دے کر اس کو مساوی فیصلے کا حق دیا. اب عورت طلاق کی موقع قید سے آزاد ہو کر خلا کے ریلیف کو بھی چاہتی ہے. اس کی 2-3 باتیں. اچھا, پہلے یہ تھا جب قانون نافذ ہوا تھا اس میں عورت کا خلا کا کیس داخل ہوتا تھا. یہ 61 میں آرڈیننس پاس ہوا تھا. یہ آرڈیننس پاس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے. اچھا, تو اسی طرح کر کے اب ہوتا سلسلہ اس طرح ہے کہ انہوں نے کیس داخل کرتے تھے پہلے, پھر گواہیاں ہوتی تھیں, پھر عورتیں آتی تھی, پھر وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی, تو فلانا. سال لگ جاتے تھے. سال نہیں لگتے تھے, پھر بھی نہیں لگتے تھے. اچھا, جلدی ہو جاتا تھا. لیکن عورت کے اوپر انگلیاں زیادہ اٹھتی تھی. اچھا, عورت کی عیب جوئی کی جاتی تھی, بہتان تراشی کی جاتی. صحیح. فالتو کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے تھے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ الزام لگتا ہے اس پہ, بے عزتی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں چونکہ مشرق کا معاشرہ ہے, ہمارے یہاں خاتون کی عزت بہت ہے. بالکل. اور ہمارے یہاں کوئی بات آتی ہے تو ہم دختر مشرق کا حوالہ دیتے ہیں. بالکل. حوا کی بیٹی کا حوالہ دیتے ہیں. لہٰذا جب عورت کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تو عورت کی عزت زیادہ مجروح ہوتی ہے, چونکہ اس کی عزت معاشرے میں زیادہ ہے. بالکل. اس کے بعد پھر امینڈمنٹس آئی اس کے اندر, اور اب جو 2002 میں امینڈمنٹ آئی اس کے مطابق یہ ہے کہ عورت کا صرف یہ کہہ دینا کورٹ کے اندر آ کے کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہے, میرے اور اس کے درمیان ایک ہیٹریٹ یونین پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک چھت کے تلے دونوں اشخاص نہیں رہ سکتے, کہ میں اس کے ساتھ رہوں, میں خودکشی کر دوں یا مر جاؤں, اس کو ترجیح دوں. تو کورٹ اس کے اندر پہلی پیشی پر دونوں میاں بیوی کو بلاتی ہے. بلانے کے بعد ان سے پوچھتی ہے, اگر عورت اس میٹنگ کا جس کو ہم کہتے ہیں پری ٹرائل, ان میں بلا کے جج صاحب کے سامنے بند کمرے میں الگ گریوانس پوچھنے کے لیے, لیکن اگر خاتون یہ کہہ دیتی ہے کہ جی میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی, تو پھر کورٹ کہتی ہے کہ پری ٹرائل فیل ہو گیا, خلا گرانٹ ہو گیا. خلا گرانٹ ہونے کے بعد کے مراحل بھی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, خلا گرانٹ ہو جاتا ہے, کورٹ خلا گرانٹ کر دیتی ہے. اس کورٹ کے فیصلے کو لے کے چیئرمین یونین کونسل کے پاس جائے, وہ فیصلے کی کاپی جمع کرایا جاتا ہے اس علاقے کے لیے جس علاقے میں خاتون یا لڑکی یا وہ لڑکی عورت جو جس نے خلا لیا ہے وہ رہتی ہے. سیکشن 7(1) کی اپلیکیشن. یہ تو ابھی میرے خیال سے ہوا ہے کہ آپ وہاں کے یونٹ آفس, اپنے ایریا کے یونٹ آفس میں, یونٹ آفس نہیں, کونسل آفس میں جمع کرائیے. چیئرمین, تحصیلدار, تپیدار, یہ اتنی ساری جو بانٹی جاتی ہیں کاپیز, یہ اب ریسنٹلی آئی تھنک اس طرح ہوتا ہے سلسلہ. جی, قانون نے جب خلا گرانٹ کر دیا تو شرعی طور پر یہ خلا نہیں ہے. جی, کیونکہ آدمی یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو دی نہیں. اس بات کے لیے وہ 3 مہینے کا پیریڈ قانون میں رکھا گیا ہے جس میں ریکنسیلیشن کا پیریڈ کہلاتا ہے کہ آپ کا ناظم علاقے کا یا ایڈمنسٹریٹر یا جو بھی شخص ہوتا ہے اس علاقے کا محتمم گورنمنٹ کی طرف سے وہ بلا کے آپ کو ہر مہینے بلا کے پوچھتا ہے کہ جی یہ خلا ہوا ہے, اس میں آپ کیا کہتی ہیں میڈم, آپ کا کوئی ذہن تبدیل تو نہیں ہوگی, آپ رہنا تو نہیں چاہتی. اگر ان کی مین وائل خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں رہنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, کورٹ نے خلا گرانٹ کر دیا ہے, تو ان کی ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے اور وہ اس کے ساتھ جا کے رہنا شروع کر دیتی ہے بغیر کسی شرعی پرابلم کے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک بریک لینے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے آپ آج کے موضوع کے حوالے سے اگر آپ کو زندگی میں جو کہ آج دیکھا جائے آج کل تو ہر دوسرے گھر کا یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ خواتین کا, تو اگر اس حوالے سے آپ کوئی آگاہی چاہتی ہیں, کسی طرح کی بھی معلومات چاہتی ہیں, تو ہمارے ساتھ جاوید احمد شاتاری صاحب موجود ہیں. اس کے لیے آپ کے اسکرین پر جو ہے ہمارا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے, اس پہ فون کریے اور ہم سے بات کیجیے. فی الوقت یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, کہیں نہ چاہیے. پروگرام ہے ٹی ٹائم. ویلکم بیک ٹو دا شو, اور ہمارے ساتھ ہیں ایک کالر اور ان سے پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد جاوید احمد شاتاری صاحب آپ کی گفتگو کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے. تو آپ کی اجازت ہے کہ ہم بات کر لیں کالر سے؟ بالکل, تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھ رہا ہوں. ہیلو. جی پروگرام دیکھ رہا ہوں پلا کے. یہ بتائیے کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ احمد بول رہا ہوں جی, چائنا سے.
चाइना से बात कर रहे हैं। जी अहमद साहब, आप खैरियत से हैं? पहले ये बताइए वहां पर। शुक्र अल्लाह का, आप दुआ है। आपका प्रोग्राम देखो, मैंने फर्स्ट टाइम पे आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ ये। अच्छा। तो ये इसमें है खुला का जी, कि औरत को हक है खुला का जी। अगर मर्द का कोई फॉल्ट नहीं है तो औरत को कैसे कोर्ट हमारा जी डिसाइड करता है, जी। तो कैसे डिसाइड करता है अच्छा, कि अगर मर्द अच्छा, का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, और फिर भी औरत खुला लेना चाहती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती है? रहना चाहती, अगर उसका कोई फेयर चल रहा है या कोई ऐसी बात है तो उसका कोर्ट क्या हर साल की ठीक, क्या उसे इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए कोर्ट को? बिल्कुल बिल्कुल आपके यहाँ भाई जहाँ भी है, बिल्कुल। ठीक है, हम इस आपके सवाल को सामने रखते हुए गुफ्तगू करते हैं। चतारी साहब से आप प्रोग्राम सुनिए और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, सेहत और जिंदगी अता फरमाए, और आप पाकिस्तान जब आएं तो जरूर हमें हमारे प्रोग्राम में दोबारा कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमारे भाई, ये देखिए, एक बात तो ये होती है कि एक साहब है, उनकी तरफ से सब चीजें उस औरत को प्रोवाइड हो रही हैं, वक्त पे वो सारा घर का खर्चा भी दे रहे हैं और उसको हर सहूलत दे रहे हैं और अपने पूरे फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो औरत उनके साथ नहीं रहना चाहती। तो क्या कोर्ट उस आदमी का मौक़िफ़ सुने बगैर खुला ग्रांट कर सकता है? इसमें दो बातें प्री ट्रायल में जो बिठाते हैं कोर्ट के अंदर, वो इन्हीं दो बातों के लिए बिठाते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे प्री ट्रायल में देखें, आपने कहा कि बिठाते हैं हस्बैंड वाइफ को, दोनों को बिठाएंगे, मियाँ बीवी को, लेकिन अगर कोई साहब है वो बाहर है, ठीक है, मिसाल के तौर पे वो 2 साल से अपनी बीवी के लिए पाकिस्तान आए नहीं और वो बाहर रहते हैं, अब कोर्ट कैसे, उसने खुला जाकर दायर कर दी लड़की ने, तो अब वो कैसे उन साहब को बुलाएंगे? वो तो यहाँ है ही नहीं। इसमें इस तरह होता है कि जब कोई खातून खुला की दरखास्त लगाती है तो वो अपने मियाँ का प्रॉपर एड्रेस कोर्ट के अंदर मेंशन करती है। अच्छा। उस एड्रेस पर कोर्ट नोटिस भेजती है, चाहे दुनिया में किसी जगह भी मौजूद हो। अगर इन केस वो ऐसी जगह है जहाँ से वो नहीं आ सकते तो वो थ्रू अटॉर्नी पेश हो सकते हैं उस कोर्ट के अंदर। अच्छा। अपने भाई के थ्रू अटॉर्नी पेश हो सकते हैं। वो बात उसमें आके अपने उनका मौक़िफ़ या उनका जवाब या उनका WS रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल कर। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने घर चेंज कर लिया, बाप का घर था, बिक गया वो घर, और अब वो घर पे उस एड्रेस पे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसमें इस तरह करती है कोर्ट कि फिर एक गालिब गुमान होता है कि जैसे उन्होंने कहा है कि कराची में मौजूद है, हाँ। या इंग्लैंड में, लंदन में मौजूद है, हाँ। या अमेरिका के किसी काउंटी में मौजूद है, तो फिर कोर्ट उस शहर के लीडिंग न्यूज़पेपर में एक कोर्ट नोटिस जारी करती है कि आपके खिलाफ फला फला तारीख को ये मुकदमा रखा है, फला तारीख को फला बजे आप हाजिर होकर अपने जवाब में ये बात करें। अगर बस आप पेश नहीं हुए तो बसवर दीगर कोर्ट आपको बगैर सुने आपके खिलाफ फैसला सादिर कर देगी। इस तरह का नोटिस आता है और उस नोटिस को हमारे यहाँ कानून की शक्ल पे, कानून की नज़र से उसको फाइनल नोटिस समझा जाता है और ये तस्वुर किया जाता है कि सामने वाले ने वो अखबार पढ़ लिया है और वो जानकर कोर्ट में नहीं आ रहा। और नोटिस का टाइम पीरियड कितना होगा? जो तारीख रहती है कम से कम 15 दिन से 15 दिन, 1 माह का। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे कोई मियाँ बीवी है, वो इधर ही पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, एक ही शहर में मौजूद है, उन्होंने घर तब्दील कर लिया है और किसी भी रीजन की वजह से वो या वो एक जो भी उनको भेजा गया है डॉक्यूमेंट, तो वो रिसीव ही नहीं कर रहे। अब वो रिसीव अगर नहीं कर रहे तो उसके अंदर कहा जाता है कि इसके अंदर कि आप जानकर कोर्ट के नोटिस को अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके बाद फिर एक्स पार्टी फैसला दिया जाता है कि इस फलाने शख्स को हमने तमाम तर चीजें दी हैं, तमाम तर दी हैं, वो नहीं आए। नोटिस, दो बातें होती हैं, नोटिस सर्व होना और नोटिस सर्व ना होना। नोटिस सर्व हो गया और नहीं आए तब भी जो फैसला कराएगा वो एक्स पार्टी कहलाएगा। नोटिस सर्व नहीं हुआ, अखबारात में दिया, तब भी जो फैसला होगा वो एक्स पार्टी कहलाएगा। हमारी आपकी बातों के दरमियान मोहतरम का सवाल का जवाब रह गया चाइना वाले को। जी, उनका यही सवाल अच्छा, था। नहीं, ये नहीं था, कोई खातून, ये नहीं था, मैं बताऊं, उनका सवाल था कि खातून को सब कुछ दिया हुआ जी जी, तो उसका कोई फॉल्ट नहीं है, तो फिर भी कोर्ट कैसे खिलाफ? यहाँ पर जो मसला आता है हमारे कानून के अंदर, एक लफ्ज जो मैंने पहले कहा था कि औरत का ये कह देना काफी है कोर्ट के अंदर कि मेरे उसके दरमियान एक हेट्रेड यूनियन डेवलप हो गई है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे इससे, इस शख्स से दिल से मोहब्बत नहीं रही। आसाइश, सहूलतें, दीगर चीजें वो सब एक अलग चीज है, लेकिन औरत की मर्जी, औरत की विल, इसको कानून ने तरजीह दी है। हमारे यहाँ इस्लाम में भी दी है, जो इसमें एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु के ज़माने में खातून आई कि मैं दिल नहीं चाहता मर्द के साथ रहने के लिए, तो मतलब बड़ा सख्त लफ्ज़ कहा कि तुमने जितने दिन गुजारे ऐसा है जैसे, मैं मतलब मफहूम बयान कर रहा हूँ, ऐसा है जैसे बगैर निकाह के आप रही उसके।
اچھا. عورت اگر کہہ دے کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہے تو خلا جو ہے اس کی ڈگری کی میں سمجھتا ہوں جو علماء فرماتے ہیں یا دیگر لوگ فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ نکاح فاسق ہو گیا. لیکن چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں, ایک نکاح نامہ ہماری کی سند ہمارے موجود ہے, تو جب نکاح کی سند موجود ہے تو ہمیں خلا یا طلاق کی سند کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ جو عورت خلا لے رہی ہے اس نے شادی کرنی ہے آگے جا کے. بالکل. آگے شادی کرے گی تو جو اس وقت قاضی اس وقت تک نکاح نہیں پڑھائے گا جب تک اس کے پاس طلاق کا یا خلا کا کنفرمیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا. کنفرمیشن سرٹیفکیٹ جو ایشو ہوتا ہے اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کو طلاق ہوئی ہے یا خلا ہوا ہے, اس کے فیصلے کی کاپی یا طلاق نامے کی کاپی کنسرن اپنے علاقے کے یونین کاؤنسلر کے پاس یا دیگر جو بھی آدمی ہو اس کے پاس جمع کرا کے اور اس کو دیں گے, وہاں جمع کریں گے. وہ ایک مہینے کے نوٹس کے بعد ان کو بلائے گا, اور بلانے کے بعد اس کے بعد نوٹس کی سروس نوٹس وہ کنفرمیشن کا لیٹر خاتون کو دے دے گا. پھر خاتون چاہے جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے. یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک شخص طلاق کے بعد یہ نہ کہے 1 سال بعد 2 سال بعد یہ تو میری بیوی ہے میں نے طلاق نہیں دی. لیکن کورٹ کا ایک ڈاکومنٹ تو ہوتا ہے نا ڈیورس ڈیڈ کے نام سے, تو جب وہ سرٹیفکیٹ موجود ہے تو اس کی بنیاد پر کوئی خاتون نہیں کر سکتی شاید؟ نہیں, دیکھیں بات یہ, کورٹ جو ڈگری دیتی ہے وہ مسلم آئلی قوانین کے تحت نہیں دیتی. اچھا. وہ ایک فیملی لا ہے ہمارا, فیملی لا ہے. مسلم آئلی قوانین کے تحت 7(1) سیکشن 7 سب کلاس 1 وہ ہمیں پابند کرتی ہے کہ کوئی خلا یا کوئی طلاق وداؤٹ کنفرمیشن واقع نہیں ہوئی. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, پہلے ان سے بات کرتے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں مسز شیخ بول رہی ہوں, سیما شیخ. جی مسز سیما شیخ, آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پہلے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے بھی خواتین کے لیے کوئی اچھا ٹاپک اٹھایا ہے, اور اس سے کم از کم بہت ساری خواتین کا بھلا ہوگا. یہاں پہ مجھے چغتائی صاحب سے ایک بات کرنی ہے. جی ہاں جی, چغتائی صاحب یہ تو آپ بالکل اچھا کر رہے ہیں, بہت ہی اچھا کر رہے ہیں, یہ تو ایک لیگل چیز ہے. مجھے آپ سے ایک انلیگل چیز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, اور ایک یہاں پہ حاجی معین صاحب ہیں نکاح خان, جن کا کام ہی یہ ہے کہ 2 نمبر نکاح بنا کے جعلی بانٹتے جا رہے ہیں. پلیز یا تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے, اور یا ایسا کیجئے گا کہ نیکسٹ ٹائم اس پہ پورا آپ ایک پروگرام رکھیے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بندے کو آلریڈی سزا ہو چکی ہے, اس نے ہائی کورٹ میں جا کے اور اس نے اپنی بیل کروا لی تھی, اس نے اب بھی اس کا یہ عالم ہے. اب ہوا یہ ہے کہ میری اپنی سسٹر انتہائی نیک شریف چھوٹی عمر کی بچی, ایک ہمارے عزیز جو باہر سے آئے ہوئے تھے اس سے ڈبل عمر کے, اس کو بیٹی بناتے میری بہن کو, اور جا کے جعلی نکاح نامہ بنا کے وہ باہر نکل گئے, اور وہاں سے انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ جی یہ تو میری وائف ہے. اب آپ یہ بتائیے اس ٹائپ کے کیسز میں کچھ یا تو روشنی ڈالیے گا, اور یا نیکسٹ ٹائم پروگرام کیجیے تاکہ لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے, کیونکہ میں ایک نہیں بہت لوگوں سے ملی ہوں جن کے ساتھ یہ باقاعدہ ہو رہا ہے اور وہ رو رہے ہیں. بالکل سیما صاحبہ, آپ پروگرام سنیے. چھاتاری صاحب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے. جی بہت شکریہ. دیکھیں اچھا چھاتاری صاحب, مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک لے لوں, بریک کے بعد اس سوال کا آپ ایک کمپریہنسو بھرپور جواب دیجیے گا, کیونکہ بیچ میں اگر کٹے گا تو پھر وہ اچھا نہیں رہے گا. بالکل, تو کہیں نہ جائیے, پروگرام میں ٹی ٹائم اور میں ہوں آپ کے ساتھ تزین ہما. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور پروگرام ہے بڑا سنجیدہ خلا کے حوالے سے, اور خواتین کے حقوق اور قانون نے کیا خواتین کے لیے راستے نکالے ہیں کہ اگر وہ کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں تو کیا قانون ان کو سہولتیں دے سکتا ہے. چتاری صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیما شیخ صاحبہ مسز سیما شیخ صاحبہ سے بات کر رہے تھے. انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ وہ ایک صاحب ہیں جو جعلی نکاح نامے بنا کے دے رہے ہیں, نکاح پہ نکاح کرائے جا رہے ہیں. اور دوسرے یہ کہ ان کی اپنی بہن کا واقعہ کہ باپ کی عمر کا آدمی تھا, جعلی نکاح نامہ لے آیا اور کہا کہ بیٹی بناتے کہا کہ دیکھیے ذرا یہ قرب قیامت ہی ہے کہ آپ جس کو زبان سے بیٹی کہہ رہے ہیں اس کے لیے خیالات کچھ اور رکھ رہے ہیں, اور پھر ایک جعلی نکاح نامہ. تو ایسی صورت میں کیا وہ خاتون کیا کرے, وہ بچی کیا کرے؟ کیا وہ باہر جو شخص چلا گیا ہے جعلی نکاح نامہ لے کے, تو اس کے لیے قانونی طور پر نکاح نامہ کی کاپی تو اس کے پاس ہوگی نہیں؟ دیکھیں, اس میں جو بات ہوں آپ کو, میڈم نے جو بات کہی تھی ان کی بات
ایک جگہ بالکل سچی ہے. جہاں تک جعلی نکاح نامے کی بات ہے، قاضی معین نو ڈاؤٹ ان کے اوپر کئی مقدمات بنے، کئی مقدمات میں وہ گرفتار ہوئے، لیکن آج تک کبھی بھی جعلی نکاح نامے کے اندر وہ چالک ان کو سزا نہیں ہوئی. اچھا. بات یہ ہوتی ہے کہ نکاح نامہ جعلی، ہم کسی نکاح نامے کو ہم جعلی کس طرح کہتے ہیں. کوئی لڑکی کورٹ میرج کرنے آتی ہے، پہلے میں قاضی معین صاحب کو بتا دوں، یہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ بھی ہے، نکاح خوان بھی ہے. کیونکہ جب وہ کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نو ورک نو کمپلین، مور ورک مور کمپلین. بالکل. جب فری ول بنتی ہے، اگر کوئی میری بہن بیٹی جا کے کہیں شادی کرتی ہے کورٹ میرج، تو میں دنیا جہان سے یہی کہوں گا کہ یہ اس کا نکاح نامہ جعلی ہے. اچھا، فری ول میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نکاح نامہ اصلی ہوتا ہے، لڑکی کی تصویر لگی ہوتی ہے اس کے اوپر، ایفیڈیوٹ فری ول بنا ہوتا ہے، میجسٹریٹ کی اسٹیمپس ہوتی ہیں اس کے اوپر، اس کے بعد قاضی نکاح پڑھاتا ہے. لیکن جو میڈم نے بتائی بات ابھی فون کے اوپر، ان کی گریوانس اپنی جگہ ہے کہ بیٹی بناتے بناتے اس کو بیوی بنا دیا. یہ آج کل ہمارے یہاں، میں آپ کے میڈیا کے حوالے سے بات کنوے کر سکوں کہ دیکھیں، خدا کے لیے اس بات کا خیال رکھیں. میرے پاس ایسے کئی کیس آئے کہ جنہوں نے اپنی بیوی کی چھوٹی بہنوں سے شادیاں کر لی بیوی کو چھوڑ کر، اور ان کے ساتھ رہنے لگے. خدارا رشتوں کے تقدیس اپنی جگہ، لیکن معاشرتی جو حدود و قیود ہے ان کو بھی قائم رکھا جائے. بالکل. اگر ہمارے گھر ہمارا بہن ہو یا ہمارا داماد گھر میں آتا ہے یا ہمارا میاں گھر میں ہوتا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی جوان بہنوں کو یا جوان بھانجی کو، جوان بھتیجیوں کو اس کے ساتھ ایک دم فری نہ ہونے دیں، معاشرتی کوئی ڈسٹینس رکھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس کے بعد کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس واقعے کے اندر ہم بھی برابر کے شریک ہیں. چونکہ ہم اس کو ڈسٹینس کو نہیں رکھ رہے، ہم معاشرے وہ خاندانی رسم و رواج یا پرمپرا جو ہوتی ہے اس کو مینٹین نہیں کر رہے، جو بات پہلے ہوتی تھی. یہ پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اب رہی بات کورٹ میرج کی، جو میڈم کا تھا کورٹ میرج پہ میں ان کی بات سے متفق کرتا ہوں کہ کورٹ میرج ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا ہمارے ہاں کوئی سسٹم، کوئی لا موجود نہیں ہے. اس کے لیے میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، اخبارات میں لکھا، کتاب بھی لکھ رہا ہوں اس کے اوپر، اور تمام ڈی جے حضرات سے اور ہائی کورٹ ججز حضرات سے میری زبانی بات چیت آؤٹ آف دی کورٹ ہوئی ہے کہ کورٹ میرج کو خدارا ایک سسٹم میں لے کر آئیں کہ لڑکی جس علاقے میں رہتی ہے اس علاقے کی سیشنز کورٹ کے اندر سیشنز کورٹ پرمیشن دے اور وہاں سے شادی ہو، تاکہ فالس ایف آئی آر کٹنا بند ہو جائے. جس طرح فریال شاہ کا کیس ہے، کون سی کماری کہلاتی ہے. ہم اس گفتگو کو لے کے آگے چلتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کافی دیر سے ہولڈ کیا ہوا ہے، ان کو پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال پوچھنا تھا وکیل صاحب سے. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ احمد علی خان سے بات کر رہا ہوں. جی احمد صاحب، سب خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ایک سوال یہ تھا کہ ایک کیس چلتا ہے دوسرے شہر میں اور شوہر حاضر نہیں ہوتا، اس کی جگہ وکیل ہی ہینڈل کرتا ہے سارا معاملہ، تو اس صورت میں قانون کیا کہتا ہے؟ اور خاص بھی اگر شوہر کا ہو تو اس صورت میں خاص طور پہ. ٹھیک ہے احمد بھائی. مثال کے طور پر کیس چل رہا ہے لاہور میں، شوہر ہے کسی اور شہر میں. اچھا. اس کی جگہ تمام تک ایکٹیویٹیز اس کا وکیل پرفارم کرتا ہے کورٹ میں ہر جگہ. تو میں جی کاؤنسل میں وہ قانون وہاں لاگو ہوتا ہے، اور اس شکل میں خدا کی قانونی حیثیت ہوگی. ٹھیک ہے احمد بھائی، آپ پروگرام سنیے، آپ کو چھتاری صاحب بتاتے ہیں. جی چھتاری صاحب، کیا دیکھیں اس میں بات یہ ہے، ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک پاور اٹارنی ایکٹ موجود ہے، جس کے اندر جس کو اردو میں کہتے ہیں مختار نامہ. وکیل جو ہوتا ہے، وکالت نامہ جو ہوتا ہے، یہ اس کا مختار نامہ ہوتا ہے کسی شخص کا بھی. مختار نامہ کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے مختار کا کوئی بھی عمل میرا عمل ہے اور اس کے عمل کا ہر عمل کا میں ذمہ دار ہوں. تو لہٰذا جب کسی کے بیہاف پہ وکیل پیش ہو گیا تو یہ قانون میں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جیسے گویا وہ خود پیش ہو گیا. اس لیے اس میں لکھا ہوتا ہے نوٹس کے اوپر
کہ اصالتاً یا وکالتاً پیش ہو. اصالتاً کا مطلب اصل سے نکلا ہے, اصل میں آپ خود پیش ہو, یا وکالتاً وکیل کے ہمراہ. یعنی کہ اگر آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کا وکیل جا سکتا ہے, آپ نے اس کو ایک پاور آف اٹارنی دے دی, ایک اتھارٹی دے دی, ایک لیٹر دے دیا سائن کر کے کہ جی آپ میرے بہاف پہ بات کریے جا کے. اس کی زبان, اس کا کہنا, اس کا بولنا, اس کا چلنا وہ آپ کا عمل کرائے گا. قانون میں کہا جاتا ہے کہ ایڈمیشن آف دی کاؤنسل یعنی کہ ایڈوکیٹ, ایڈمیشن آف دی ایکیوز یا پارٹی. میں نے آپ کے بیاہ پہ جو بات کی وہ آپ کی بات کہلائے گی, میری نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے, یقینی طور پہ احمد بھائی نے سن لیا ہوگا. ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام فیضان سعید ہے, میں ڈیفینس کراچی سے بات کر رہا ہوں. ویسے یوزلی آئی ڈونٹ واچ دس چینل وقت نیوز, لیکن انٹرسٹنگلی چغتائی صاحب نے آپ کی ریٹنگ بڑھا دی ہے سر, کیونکہ میں نے گزرتے بس آئی جسٹ سیٹ ڈاؤن اور میں نے دیکھنا شروع کر دیا. اچھا, ہمارے ساتھ جاوید احمد چھتاری صاحب ہیں. جی سوری, جاوید احمد چھتاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی 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 بالکل آئی ایم سوری فار دا نیم مسٹیک. لیکن میں ان کا بھی ایک کالر نے کال کیا, مسز شیخ صاحب نے, اور انہوں نے پوچھا کہ اس کا سولوشن جو ہے وہ ابھی تک کلیئرفائی نہیں ہوا کہ سولوشن اگر اس طرح کوئی جعلی شادی کرتا ہے اور پیش کرتا ہے تو واٹ از دا سولوشن, بالکل وے فارورڈ فار اے فیملی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. بالکل سمجھنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور, آپ پروگرام دیکھیے, آپ کو ابھی فوراً ہی سولوشن بتاتے. وہی بات جو سیما شیخ صاحبہ نے کہی تھی کہ ان کی بہن کے ساتھ ایک جعلی نکاح نامہ بنا کے وہ صاحب لے گئے. اب وہ بچی کیا کرے؟ اچھا آپ دیکھیے قانونی طور پر اس میں ہمارے یہاں دو چیزیں. کیا لڑکی جو ان کی بہن ہے وہ اس کو جعلی نکاح نامہ کہتی ہے یا نہیں؟ نمبر ایک بات. کیا اس کی فیملی جعلی کہتی ہے؟ دو باتیں. جعلی کہنے والے دو لوگ ہوں گے, فیملی یا وہ لڑکی. اگر لڑکی کہتی ہے تو یہ کہلائے گا جسٹیفیکیشن آف میرج. اچھا, جسٹیفیکیشن آف میرج وہ ہوتی ہے کہ فلانے شخص کو منع کیا جائے کہ وہ مجھے اپنی بیوی نہ کہے, کیونکہ میں نے قانونی طور پر اس سے شادی میں نہیں ہوں اس کی بیوی. تو وہ کورٹ میں داخل کرتی ہے کیس, کورٹ اس کا ڈکلیریشن دیتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں. نمبر ایک, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی کا نکاح نامہ جعلی ہے تو وہ اس نکاح نامے کو لے کر, جعلی نکاح نامے کے لیے کینسلیشن آف ڈاکومنٹس, کینسلیشن آف نکاح نامے کا کیس جو کہ ایک سول سوٹ ہے, اس کا فیملی سوٹ سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ ڈاکومنٹ کے کینسلیشن کا مقدمہ سول عدالت میں, دیوانی عدالت میں آتا ہے. وہ اس میں جا کے اس کو ثابت کریں کہ یہ نکاح نامہ جعلی ہے, اس پہ دستخط میری بہن کے نہیں ہے, جس کے دستخط میری بہن کے ولفلی نہیں ہے. اچھا, دو باتیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ ولفلی یعنی کہ اس نے اپنی مرضی سے دستخط نہیں کیے, اس سے کروا لیے گئے, چاہے کسی ذہنی دباؤ میں, چاہے اس کو وہ جسمانی ٹارچر کر کے دباؤ میں لے لیا گیا, کسی بھی طرح سے اس سے دستخط کروا لیے گئے. اگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ جی میں نے جو ہے انڈر پریشر یہ دستخط کیے, ایک لڑکی کہتی ہے جی میری مرضی نہیں تھی میں نے زبردستی کر لی, ایک لڑکی کہتی ہے کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کر کیا رہی ہوں, بس میں نے دستخط کر دیا. اب اس میں دیکھیے, ابھی کرنکل کماری کا کیس ہے, سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, ہائی کورٹ میں بھی یہ ہوا. لڑکی کا نکاح ہوا, لڑکی مسلمان ہوئی, نکاح ہوا, نکاح نامہ بنا, ان کی شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی. لڑکی کے والدین نے کہا کہ یہ انڈر کوئرشن ہے, انڈر پریشر ہے, ہماری لڑکی مسلمان بھی نہیں ہوئی اور اس کا نکاح بھی نہیں ہوا. انہوں نے کورٹ میں درخواست لگائی. کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بھی صحیح کرو, آپ بھی صحیح کرو, ہم اس کو کچھ دن کے لیے دارالامان بھیج دیتے ہیں, وہاں پر یہ نہ آپ سے مل سکے گی نہ ان سے مل سکے گی, اس کے بعد ہم اس کا بیان لیں گے. گو کہ اس کا بیان مجسٹریٹ کے یہاں ہو چکا تھا پہلے, لیکن پھر بھی اس کے بعد سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لے کے وہاں بلایا. لڑکی نے کہا کہ مسلمان اپنی مرضی سے ہوئی ہوں لیکن میں اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. اس بات سے اس کے مسلمان ہونا اس کی مرضی ہو گئی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا نکاح غلط ہوا ہے یا میرے ساتھ کوئی پریشر ہوا ہے, لیکن میں فی الحال اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. تو اس سے نہ تو نکاح گیا اور نہ اس کی مسلمانی. وہ تو ایک کورٹ کنسیڈر کر لیتی ہے. کورٹ اس کے اندر دیکھیے, کورٹ جو ہوتی ہے ہماری نیچرل گارجین ہے, جس کا کوئی گارجین نہیں ہے, کورٹ اس کی گارجین ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں, مطلب ایک فرض کریں میاں بیوی آپس میں لڑائی کرنے لگے, یہ بچے کو کھینچے, یہ میرا بچہ, یہ میرا بچہ, یہ میرا بچہ, تو کورٹ کہے گی آپ میں سے کسی کا بچہ نہیں ہے, میرا بچہ ہے. ٹھیک, پھر کورٹ اس کے فیصلہ کرے گی اس کی ویلفیئر دیکھتے ہوئے, ماں کو دے یا باپ کو دے یا نانا کو دے یا دادی کو دے یا خالہ کو دے یا پھوپھی کو دے. اچھا, اب جیسے یہ جو سیما شیخ صاحبہ ہیں, ان کی جو بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کم عمر ہے, معصوم ہے, تو سیما شیخ صاحبہ سول کورٹ میں جا کے اپنا کیس دائر کریں گی اگر یہ سمجھتی ہیں, اور وہ بچی کہتی ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں, یہ دستخط میرے نہیں ہیں, یہ جسٹیفیکیشن جائے گا. اچھا,
پھر جسٹیشن میرج جائے گا ٹھیک ہے کہ فلاں شخص کو منع کیا جائے مجھے اپنی بیوی نہ کہے. ٹھیک ہے. اگر صرف یہی کہتی ہیں اور بچی نہیں کہتی تو پھر یہ اس کے کینسلیشن کے سوٹ میں جائیں گے, یا ان کے پاس ایک ریمیڈی اور ہے کہ یہ جا کر تھانے میں ایف آئی آر کرائیں 365B کی کہ فلانے شخص نے میری بہن یا بھانجی یا بیٹی کو وہ زنا کی نیت سے اغوا کر کے کر لیا ہے اور جعلی نکاح نامہ پیش کرتا ہے, لہٰذا اس کو کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. پھر وہ پولیس اس کو اریسٹ کرے گی اور اریسٹ کرنے کے بعد لڑکی کا بیان ریکارڈ کرے گی. اگر لڑکی 164 کے بیان میں کہہ دیتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے جو میری امی یا خالہ کہہ رہی ہیں تو پولیس اس کو بری کر دے گی, اور اگر پولیس لڑکی کہے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو پولیس اس کو پکڑے گی جس کی سزا 7 سے 10 سال ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں اور پھر اس بات کو مزید ہم لے کے چلیں گے آگے, اس حوالے سے کچھ اور گفتگو بھی کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ جی احمد صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی, پہلے بھی کال کی تھی, اب پھر دوبارہ میں نے کال کی ہے. اس کا ایک اور یہ جوید صاحب نے بتایا کہ کلا کا, اور اس میں ہاتھ میں کا کیا ہے اگر وہ کلا لیتی ہے. اچھا بتا دو. میں نے تو جو بھی دیا گولڈ وغیرہ جو بھی, تو اس کے باوجود بھی وہ ہاتھ میں کا دعویٰ کرتی ہے یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا کیا ہے بائی لا؟ ٹھیک ہے, پوچھا خلا کی صورت میں طلاق کی صورت, خلا کی صورت میں, خلا کی صورت میں. ٹھیک ہے احمد صاحب, آپ پروگرام سنیے. جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی خاتون خلا لیتی ہیں تو آپ بتائیے کہ ان کو وڈرا کرنا پڑے گا اپنا مہر, اپنا ساری چیزیں اور بچے وغیرہ سب, اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں اس میں اس طرح ہوتا ہے خلا کا چتاری صاحب بہت معذرت چاہتی ہوں, بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد پھر آپ یہ کیونکہ ایک یہ کافی کہتے ہیں نا وسیع موضوع ہو گیا ہے تو اور آپ کو کافی معلومات دینا پڑے گی, تو کہیں نہ جائیے. پروگرام ہے ٹی ٹائم اور میں ہوں آپ کے ساتھ تزین ہما. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور آج کا جو موضوع ہے بڑا حساس موضوع بھی ہے, سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا دل کو چھو لینے والا موضوع بھی ہے, جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں خلا کے حوالے سے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جو معاشرہ ہے وہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, آدمیوں کا راج ہے, لیکن پھر بھی ہمارے قانون میں اتنی وسعت ہے کہ خواتین کے لیے انہوں نے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں, اور خواتین جو ہیں اس سے اگر باشعور ہوں اور تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتی ہوں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. جو احمد صاحب نے ہمارے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, احمد صاحب نے کال کی تھی, تو ذرا اس کی وضاحت کیجیے کہ اگر کوئی خاتون خلا بھی لے لیتی ہے اور اس کے بعد کیس فائل کر دیتی ہیں مہر کا اور دوسری واجبات کا اور چیزوں کا. اس میں دو باتیں میڈم. خلا دو طرح کی عورتیں دیتی ہیں. اچھا, ایک وہ جن کی جینوئن پرابلم ہوتی ہے, حقیقی معاملات ہوتے ہیں کہ وہ نہیں رہ سکتے. ایک وہ عورتیں ہیں جو بہت زیادہ شکاری عورتیں ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ اچھے سے کسی مرد کو پیسہ لے, مرد کو پھنسا لینا, اس کے بعد نکاح کرنا, اس کے بعد خلا لے لینا, اس کی ساری چیزیں ہڑپ کر جانا. لیکن اچھا یہ ایک تو بات یہ. اب کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں ایکچولی ہم روایت میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو ہم یہ جہیز کے سامان کی لسٹ دے کے دستخط کرانے جاتے ہیں تو ہم تم کیا طلاق کے لیے کر رہے ہو. ہم اگر مہر کی رقم کے اوپر کہتے ہیں کہ مہر کی رقم اتنی لکھی جائے تو لڑکے والے کہتے ہیں کیوں تم نے کیا طلاق دینی ہے. ہم لڑکی والوں کو کوئی اگر گفٹ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کے آپ نے ہم نے منگنی پہ دیا, اس کی رسید ہم کو دے دے بنا کے, یہ ایکنالجمنٹ بنا دیں. کیوں دیے ہوئے پیسوں کی کیا ہوتی تھی. ہم ابھی اصل میں بات یہ ہم دو چیزوں میں پھنسے ہیں, قانون اور اخلاقی اقدار ہے. ہم یا تو ہم اخلاقی اقدار میں رہیں یا ہم قانون میں رہیں. اب ہوتا کیا ہے, کوئی شخص اپنی بہن بیٹی کو جہیز دیتا ہے, سب کچھ گھر بھرتا آنگن بھر دے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس کی طلاق ہو جائے تو لڑکا اس کے سامان لے کے بیٹھ جاتا ہے, بالکل سارا سامان کھا جاتا ہے. ابھی میرے پاس ایک کیس تھا, 35 تولے سونا دیا تھا لڑکی کو, جہیز کا سامان تھا, 35 تولے سونا تھا. اس شخص نے 8 مہینے بعد طلاق دے دی. 35 تولے سونا کو اس طریقے سے پی گیا کہ لڑکی اپنے گھر لے گئی. اب میرے پاس کیس آیا تھا, میں نے کیا, لیکن بات یہ تھی لڑکی والوں نے ہمت نہیں کری. لڑکی والے ہمت کرتے تو ہم اس کو 35 کی جگہ 70 تولے بھی دلوا دیتے. ایسے کسی کے باپ کی نہیں ہے, لڑکی کی چیز ہے, کوئی شخص اس طرح کھا نہیں سکتا. ٹی وی وہ ویڈیو موجود ہے جس طرح دیا ہے, اور اگر تم یہ کہتے ہو لڑکی اپنے ساتھ لے گئی تو اس کا تمہیں صحیح طرح جواب دینا ہوگا کورٹ میں. خیر اب ہوتا ہے کیا, ایک لڑکی خلا مانگ لیتی ہے. خلا کے بعد وہ کہتی ہے, یہ ایک دو صورتیں آتی ہیں, یا تو سامان پی گئی مرد کا, یا
یہ ہے کہ مرد سے مزید چیزیں مانگ رہی ہے. تو ہمارے یہاں اگر خلا کا حق دیا ہے عورت کو قانون نے، تو اس کو اس بات کے لیے پابند کیا ہے کہ تم اپنے جتنے رائٹس اس کو ویو کرو گی. مطلب جو 4 مہینے کا مینٹیننس ہوتا ہے عدت کے پیریڈ کا، وہ ویو کرنا پڑتا ہے. ویو کا مطلب یہ ہے چھوڑنا پڑتا ہے، معاف کرنا پڑتا ہے، فور گو کرنا، اپنی جان چھڑانے کے لیے. بس کیا مجھے کسی چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے اس شخص سے جس کو میں ناپسندیدہ سمجھتی ہوں اس سے چھٹکارا مقصود ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مہر چھوڑنی پڑتی ہے. اس کے بعد جب بچوں کی بات جب آتی ہے تو اگر بچے عورت کے پاس ہیں تو اگر عورت کو ہم قانون تمام رائٹس کو ویو کرنے کا پابند کر رہا ہے تو حق حضانت بھی عورت کو دے رہا ہے بچوں کا. کہ اگر بچے اس کے پاس 7 سال تک کا بیٹا اور دودھ پلاتے ہوئے بچے یا دیگر بچے ہیں تو حق حضانت میں وہ ماں کے ساتھ رہیں گے، کوئی طاقت ان سے لے نہیں سکتی. ہمارے یہاں صرف اور صرف عورت کی لائف، دیکھیں عورت کی ایج کم ہوتی ہے. ایج سے مراد یہ عورت کی زندگی کے مطلب یوں سمجھے عورت کے شباب کی زندگی کم ہوتی ہے. تو اس شباب کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے صحیح بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، محفوظ کرنے کے لیے قانون نے کہا کہ ایک عورت 15 16 17 سال میں جوان ہوتی ہے، 30 سال کی عمر یا 32 سال کی عمر میں بوڑھا ہونے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ مردوں میں ایسا نہیں ہوتا. اب وہ اتنی 17 18 20 سال کی زندگی کا جس کو ہم جوانی کا پیریڈ کہتے ہیں اس میں بھی 5 10 سال مرد سے لڑائی میں گزار دیں، کورٹ میں گزار دیں تو اس کا بچا کیا. تو اس چیز کو سیو کرنے کے لیے قانون نے عورت کو سہولت دی ہے، لیکن سہولت کے ساتھ ساتھ اس کو کہا ہے کہ تمہارے یہ رائٹ ویو کرنے پڑیں گے. لیکن بچوں کے اوپر قانون نے پھر بھی عورت کا حق رکھا ہے، حق حضانت. حق حضانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح معنی تو یہ ہے کہ یہ عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے لہٰذا اس سے بچہ جدا نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب تعریف سنتے ہیں حق حضانت کی تو بچے کو دودھ تو عورت پلاتی ہے 2 سال تک لڑکے کو، لیکن 7 سال تک کا حق حضانت رکھا ہے بچے کا. لیکن 7 سال بعد بھی اگر مرد بچے کو مانگتا ہے تو اس کو اپنی ویلفیئر ثابت کرنی پڑے گی کہ ماں سے زیادہ اچھی تربیت کر سکتا ہوں اور بچے کی ویلفیئر میرے پاس ہے، تب عدالت دیتی ہے، ادروائز نہیں. تو ماں کے حقوق، عورت کے حقوق کا بہترین تحفظ کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں مشرق کا معاشرہ ہے، ہمارے یہاں عورت کو اپنے حقوق کا اندازہ نہیں ہے قانونی طور پر کہ میرے کیا حقوق ہیں اور مجھے کن حقوق کے تحت کام کرنا ہے، مجھے نکاح نامہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، مجھے کیا شرائط لکھوانے. لیکن وہ ہمارے یہاں ایک بات ہے کیونکہ یہ مردوں کی خوش نصیبی ہے مملکت پاکستان میں کہ 52 کیا 54 کیا 56% ہمارے یہاں عورتیں ہیں اور مرد ہیں. تو بیچاری لڑکیاں ہمارے یہاں بوڑھی رہتی ہیں اچھے رشتے کے لیے، تو یہ کہتی ہیں کہ جب رشتہ مل رہا ہے، ایک شادی ہو رہی ہے تو ہم شرائط کیا رکھیں، چلو لڑکی کے نصیب سے سب کچھ ہو جائے گا، کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب کی اور پیسہ عورت کے نصیب کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ایک چیز جو ہمارے ایک کالر تھے احمد صاحب، انہوں نے 2-3 باتیں پوچھی جس میں سے ایک چیز یہ رہ گئی کہ یہ بتائیے جیسے سیما شیخ صاحبہ انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن، آپ نے کہا کہ اگر 2 صورتیں ہیں، ایک تو صورت یہ ہے کہ ان کی بہن نے اپنی ول سے یا زبردستی کر دی، وہ ایکسپٹ کر لیا. ایک یہ ہے کہ اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں. اگر مثال کے طور پہ وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں اور وہ لڑکی بھی کہتی ہے کہ جی میں نے شادی نہیں کی ہے، یہ مجھ پر الزام ہے اور یہ جعلی نکاح نامہ ہے، تو وہ لڑکی کیا جب تک کورٹ اجازت نہیں دے گی اس وقت تک شادی نہیں کر سکتی؟ نہیں اس دوران میں شادی کر سکتی ہے. اگر لڑکی یہ کہتی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ دا اسٹیٹمنٹ آف دی پروسیکیوٹیڈ، یعنی کہ وہ عورت لڑکی جو وکٹم ہے اس کا اسٹیٹمنٹ کے بعد تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ تو اس میں کورٹ کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرے گی؟ کورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تھانے کا کام بن گیا. تھانے کا کام بن گیا. اچھا. پھر کورٹ ختم. اچھا. پھر تھانے میں جا کے ایف آئی کٹائیں، جس شخص نے یہ کیا ہے پولیس اس کو اریسٹ کرے گی، اس کو بیان ہوگا. اور اگر وہ ملک سے، جیسے کہ وہ بتا رہی ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے وہ صاحب، دیکھیں اس میں اس طرح ہوتا ہے اگر کوئی شخص پہ ایف آئی کٹی ہے اور وہ فیوجیٹو آف لا یعنی کہ قانون سے بھاگ گیا ہے تو پھر اس کے اندر سیکشن 87 88 ہمارے یہاں موجود ہے. اس کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کورٹ حباق کے سرکار ضبط کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ہو ہی نہیں اور کچھ نہ ہو، فرض کریں کچھ نہ ہو تو پھر وہ بات اس طرح ہے کہ وہ ایبسکونڈر ہے. جب وہ آئے گا، جب بھی وہ پاکستان آئے گا تو اس کو کورٹ کے اندر آ کے پیش ہونا پڑے گا اور کورٹ اس کی ضمانت بھی نہیں لے گی کیونکہ فیوجیٹو آف لا کی ضمانت بھی نہیں. تو ٹل دیٹ ٹائم وہ بچی، وہ لڑکی، وہ خاتون شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ تو ختم ہو گئی نا بات. جب نکاح نامہ جعلی قرار دے دیا پولیس نے
اب یہ تو پولیس کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. پولیس نے تفتیش میں لکھا ہے نکاح نامہ جعلی ہے, ہم نے تفتیش کری تو نکاح نامہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. وہاں پھر ڈکلیریشن آف میرج کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ سب کچھ اب ختم ہو گیا. اب آپ دوسری شادی نہ فیملی کو جانے کی ضرورت ہے, نہ اور وہ شادی کے بعد اگر واپس اگر لڑکی کہتی ہے تو, اگر لڑکی کہتی ہے, لڑکی نہیں کہتی تو پھر ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے پوچھنا تھا. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں مسز مہر بول رہی ہوں کراچی سے. جی مریم صاحبہ پوچھیے, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ یہ ان سے پوچھنا تھا کہ یہ جو خلا کے سلسلے میں جو سورہ بقرہ کی آیتیں تو جی ہے کہ اگر وہ الگ ہونا چاہے عورت تو اس کو یہ آدمی اتنا بڑا کیا بناتے ہیں؟ یعنی آدمی جو لیگلی تو ان کو کور ہے نا, اسلامک لا کے تحت بھی کور ہے, اور میرے خیال میں خلا تو ویسے بھی لے سکتے ہیں. تو یہ پراپرٹی کیوں نہیں دیتے اس کو؟ اگر عورت خلا لے رہی ہے اور 20 سال کی شادی ہو گئی ہے تو پراپرٹی کیوں نہیں دیتے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ مریم صاحبہ جواب سنیے, ہمارے پاس چونکہ ٹائم بہت ہی کم رہ گیا ہے تو مختصراً جواب. بہت اچھی بات کی, بہت پیارا سوال ہے ان کا, اور اس بات پر نہ ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ایک عورت, جیسے ہمارے یہاں عورت کا 1/8 کا حصہ ہوتا ہے بیوی کا, مطلب ٹوٹل پراپرٹی کا 1/8, جس کو ہم پہلے 10 آنے کا روپیہ ہوتا تھا, پہلے روپیہ ہوتا تھا 10 آنے کا, تو اس کے اندر کہتے تھے کہ 2 آنے عورت کے اور 8 آنے کسی اور کے. کیونکہ روپیہ جب ہو گیا 16 آنے کا تو 1/8 کا ریشو ہمارے یہاں پرسنٹیج میں آنے لگا. ابھی بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ایک عورت 20 سال تک رہتی ہے, 24 سال تک رہتی ہے, پھر وہ خلا لیتی ہے یا وہ طلاق لیتی ہے تو اس کو 3 کپڑوں میں نکال دیا جاتا ہے. یہ نو ڈاؤٹ عورت کے ساتھ ظلم ہے, معاشرے کے ساتھ ظلم ہے. اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایک عورت نے جتنے سال تک مرد کے ساتھ سرو کیا ہے, اس کی فیملی کو سرو کیا, اس کے بچے پالے, اس کے گھر کی چوکیداری کی, اس کے باورچی خانے میں ہر چیز کے کیے, اس کی مدت کے حساب سے اس کو بینیفٹ دینے کا قانون بننا چاہیے. بہت میں مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو. بالکل, بہت پیارا سوال اس موضوع پر, بلکہ آج جو اتنا سنجیدہ اور میں کہتی ہوں کہ اتنا نازک ہم نے موضوع چھیڑا, اس پہ سوالات تو بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. تو جاوید احمد شاطاری صاحب, آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں, تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور پروگرام میں اتنی اچھی باتیں کر کے بہت سے لوگوں کو آپ نے اویئرنیس دی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے اور آپ کو بہت ترقی ملے, اور آپ سے اجازت چاہیں گے ہم. اور سب سے آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں میں کہ جب حضور پاک خطبہ نکاح پڑھاتے تھے تو اس میں 4 آیات ضرور پڑھاتے تھے. ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. اور لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب بھی ہم خطبہ نکاح سنتے ہیں تو عربی تو سن لیتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں سنتے. اگر ان آیات کا ترجمہ ہم پڑھ لیں تو اس میں استقامت, صبر و تحمل اور تقوی جو ہے خاص کر کہا گیا ہے, تقوی اختیار کرنے کا کہا گیا ہے. لیکن جہیز کی تیاری کرتے ہیں, مہندیوں کی تیاری کرتے ہیں اور بازار میں شاپنگ کی سب چیزوں کی تیاری کرتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا شادی سے پہلے کہ آیا کہ شادی کا مقصد کیا ہے, اور طلاق یا خطبہ جو وہ ہے آپ کی کوئی عورت لینا چاہتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ہم یہ سب جان لیں تو شاید زندگی بہت آسان ہو جائے گی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. تزین عما کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.